मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद असीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आपको यस्सु के नाम में बरकत दे और खुदावंद यहोवा पाक खुदा आपको सलामती बख्शे, आपको और आपके घरानों को अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, हर तरह की वबा हर तरह की तपाली से आपको महफूज करे और खुदावंद यस्सु मसीह का रहम, खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी रहमत आपके साथ, आपके ख़ानदानों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। इस दुआ के साथ खुदा के कलाम को आज हम देखते हैं। खुदा के कलाम को हम जानते हैं कि खुदा ने शुरू से ही इंसान को अपने आइन अपने कवानीन दिए ताकि इंसान जो है खुदावंद के आइन को कवानीन को उसकी मर्ज़ी को बजा लाए, लेकिन इंसान जो है हमेशा ही खुदा की नाफरमानी करता रहा और अब तक करता रहा है। और जब जब हम देखते हैं कि खुदा ने अपने आइन अपने कवानीन दिए, अपनी बातें लोगों को सिखाईं, तो लोगों ने हमेशा ही खुदा के कलाम को रिजेक्ट किया। और मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर आप देख लें, अहद अतीक के अंदर और अहद जदीद के अंदर और हाज़र कलीसिया के दरमियान भी आप देखें, पूरी दुनिया में आज देखें कि बहुत सारी बातें हैं जो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लोग खुदा के आइन की, खुदा के कवानीन की पाबंदी नहीं करते, और जिनकी वजह से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है कोरोना वायरस है और बहुत सारे मुल्कों के अंदर 230 से ज़्यादा मुल्क हैं जहां ये वबा पहुंच चुकी है, और बहुत सारे मुल्कों के अंदर अमन भी हो गया है, बहुत सारी अमाबात रुक भी गई हैं, बहुत सारे लोग सेहत याब भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 3 मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी ये स्टिल वबा जारी है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जर्मनी, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं। और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यस्सु के नाम में अपने रहम और अपने फजल को जारी करे और हर तरह की वबा हर तरह की तपाली से अपने लोगों को महफूज करे, और यस्सु के नाम में इस मौलिक वबा से अपने लोगों को महफूज करे। और हम यही जानते हैं, यही कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदा के हुक्म मानना, खुदा की मर्ज़ी को बजा लाना हर नस्ल इंसानी के लिए ज़रूरी है। अगर इंसान आज अगर खुदा के आइन को, कवानीन को, उसकी बातों को नहीं सीखता तो फिर खुदा से जुदा होने का वो ऐलान करता है। और कोई भी शख्स जब खुदा के आइन को, कवानीन को नहीं मानता तो वो अपनी ज़िंदगी को देखे कि उसकी ज़िंदगी क्या हमवार जुए में है या ना हमवार जुए में है। इंसान के पास सिलेक्शन मौजूद है, उसके पास जो है ये अथॉरिटी है कि वो अच्छी राह और बुरी राह इख्तियार कर सकता है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि उसके लोग जो हैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसके आइन और उसके कवानीन के मुताबिक चलें, और यही खुदा की मर्ज़ी है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा यही चाहता है कि मेरे लोग जो हैं मेरी फर्मा बरदारी करें, मेरे आइन मेरे कवानीन पर चलें और मेरे अहद की बातों को सीखें और समझें और उस कवनेंट को जानने और समझने की कोशिश करें। और आज हम खुदा के कलाम में से हम यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा के कलाम को देखते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह से क्या कलाम किया और आज खुदा हमसे क्या कलाम करता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और बेटियों, खुदा का कलाम जो है वो रास्त है, वो मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, और ना सिर्फ मेरे कदमों के लिए बल्कि आपके कदमों के लिए भी राह और चिराग है, क्योंकि खुदा का कलाम राह है और वो चिराग यानी रोशनी बख्शता है। और अहद की बातें खुदा ने बनी इसराइली कौम को भी बताई, और आज के दौरे हाजिर में कलीसिया जहाँ जहाँ भी कायम है, खुदा आज अपने अहद की बातें फिर उनको बताता और उनको याद दहानी कराता है। इसी तरह हम यिर्मयाह की किताब उसका 11वां बाब देखते हैं, उसके अंदर खुदा ने कलाम को नाज़िल फरमाया और लिखा है कि ये वो कलाम है जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ, और उसने फरमाया कि तुम इस अहद की बातें सुनो और तुम इस अहद की बातें सुनो और बनी यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों से बयान करो, और तू इनसे कह
کہ خداوند اسرائیلیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائیں جب میں ان کو ملک مصر سے لوہے کے تندور سے یہ کہہ کر نکال آیا کہ تم میری آواز کی فرما برداری کرو اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ خدا یرمیہ سے جب کلام کرتا ہے تو خدا نے دو باتوں کی طرف ہماری خاص توجہ دلائی ہے، اور اس میں خدا نے ہماری جو توجہ دلائی ہے اس میں یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ میں یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کروں گا۔ خدا یہودا اور بنی اسرائیل کو ایک کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہودا کے لوگ اور بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ خدا نے پوری دنیا سے کلام کیا، مختلف تہذیب و تمدن کے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں، جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، خدا نے ان سے بھی کلام کیا، لیکن خدا نے فوکس جو ہے یہودا اور اسرائیل کے گھرانے، یروشلم کے گھرانے سے کیا۔ اگر آج ہم خدا کے کلام کو، آواز کو سنتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کی طرف ہماری توجہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اور خدا نے کہا کہ اس عہد کی باتیں سنو، اس عہد کی باتیں، خدا نے جو کووننٹ بنایا، خدا نے جو عہد ٹھہرایا، اس کے اندر خدا نے یہ بات لازم کر دی کہ تاکہ لوگ اس کے کووننٹ کو، اس کی عہد کی باتوں کو سن سکیں۔ سو آج ضروری ہے ورڈ آف دس کووننٹ، یعنی عہد کی باتیں آج ہم سنیں۔ اور خدا کے کلام میں یشعیاہ نبی، اور اس کے بعد حزقیاہ نبی، اور اس کے بعد بزرگ موسیٰ، اور اس کے بعد عزرا بہت ساری باتیں خدا کے کلام سے بیان کرتا ہے۔ زبور کی کتاب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو خدا کے آئین اور قوانین کے مطابق ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور ہمیں ملتی ہیں۔ اور خدا نے عزرا کی کتاب کے اندر اس کا 7واں باب، اس کی 10ویں آیت کے اندر خدا کا نبی جو عزرا تھا، خدا نے اس کو حکام کی اور آئین کی تعلیم دی، یعنی حکم ماننے، اور اس کے بعد اس راہ کو جس کو خدا چاہتا تھا بنی اسرائیلی قوم کو لے کے جائے، خدا نے عزرا کو کہا تو ان کو تعلیم دے۔ اور لکھا ہے کہ عزرا اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ خداوند کی شریعت کامل ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ اور ہم اس کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کی شریعت جو ہے اس کا وہ طالب ہوا، اس کو طلب تھی۔ عزرا اس بات کو جانتا تھا، وہ اس مکاشفے کو جان چکا تھا، وہ اس ریولیشن کو جانتا تھا کہ خدا کے آئین اور قوانین اور خداوند کی جو شریعت ہے وہ پاک ہے، اور ہمیں اس کو سنانا ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اس کی منادی کرنی ہے۔ اور اس نے بنی اسرائیلی قوم میں ان آئین اور احکام کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی۔ آج جب ہم خدا کے آئین قوانین کی یا شریعت کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے علماء، بہت سارے لیڈر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب شریعت ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، ختم ہو چکی ہے وہ رسمی شریعت، وہ ان تمام ربیوں کی شریعت، ان تمام لوگوں کی شریعت جنہوں نے اپنے اپنے درجے اونچے کیے ہوئے تھے، ان کی شریعت۔ لیکن خدا نے بزرگ موسیٰ کو جو شریعت دی، بنی اسرائیل کو شریعت دی، جو خداوند کی شریعت ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا، یعنی نبوت کی کتاب کا پڑھنے اور سننے والا مبارک ہے۔ اور یہ شریعت کی کتاب جو ہے خدا نے دی ہے، اور خدا نے اس میں آئین قوانین دی ہے تاکہ لوگ اس عہد کی باتوں کو سنیں اور سیکھیں۔ اور خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ لعنت انسان پر جو خدا کی اس عہد کی باتیں نہیں سنتا۔ لیکن ہم بینگ مسیحی ہوتے ہوئے ہم کسی پر لعنت نہیں مانگتے، ہم ان قوموں کی طرح کسی پر لعنت نہیں مانتے، لیکن کلیم جو ہے وہ خدا کر سکتا ہے، خدا ججمنٹ کر سکتا ہے۔ ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ججمنٹ کریں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ خدا جو ہے ملک مصر سے تمہیں نکال کے لے آیا اور لوہے کے تندور سے نکال کر لے آیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی تندور ہوتا ہے اس کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، اور آگ اتنی بھڑکی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے جھلس جاتا ہے، اور اس سیک سے روٹی جو ہے وہ پکتی ہے اور بہت جلد پک جاتی ہے، اور لوگ اس تندور سے جو ہے روٹی نکالتے ہیں۔ اور اس تندور کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت ساری آگ ہے، بہت ساری ہیٹ ہے، اور اس ہیٹ سے، اس آگ سے، اس
مصر کی غلامی سے اور مصر کی غلامی سے خدا اپنے لوگوں کو نکال لایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے ان آہنی پنجوں سے جس نے گرفت کیے ہوئے تھے اس سے خدا اپنے لوگوں کو نکال کر لے آیا۔ اور یہاں یرمیہ نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی اور اس نے کہا کہ خداوند نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے تو تم اس کی آواز کو سنو، اس کی فرما برداری، اس کے تابع داری کرو، اور خداوند نے تم کو حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو تم میرے لوگ ہوگے۔ اگر آج بھی بینگ انسان ہوتے ہوئے اگر آج ہم یرمیہ کی اس نصیحت کو، اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ اس نے کہا تھا کہ خداوند کی ہمیں کیا کرنا ہے، فرما برداری کرنی ہے، اس کے آئین حکام کو ماننے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر خدا نے کہا کہ اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو میں تمہارا خداوند ہوں گا، میں تمہارا چھڑانے والا ہوں گا، میں یہوہ یری ہوں گا، ممکنات کا خداوند ہوں گا۔ لیکن آگے لکھا ہے خدا کے کلام میں 5ویں آیت میں، تاکہ میں اس قسم کو جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کھائی ہے، میں ان کو ایسا ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہو، جیسا کہ آج کے دن ہے پورا کروں گا۔ خدا اپنے وعدوں کو یاد رکھتا ہے۔ خدا نے عالمگیر کلیسیا کو برکت کیا نہیں دے رکھی؟ خدا نے اسرائیل کو اتنی برکت دی ہے کہ پوری دنیا میں اس جیسا کوئی ملک نہیں ہے۔ کیا خدا نے آج ہمیں برکت نہیں دی ہوئی؟ خدا نے ہمیں اچھی اولاد دی ہوئی ہے، خدا نے ہمیں گھر بار دیا ہوا ہے، خدا نے کاروبار دیا ہوا ہے، خدا نے اچھی صورت دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے، خدا نے آپ کو کلیسیا عطا فرمائی ہے جہاں آپ پریچ کرتے ہیں، خدا آپ کو اچھے اچھے ملکوں میں لے کر جاتا ہے، خدا مختلف طرح سے آپ کو آسودہ کرتا ہے، اور بہت ساری نعمتیں جن کا آپ شکر کرنا بھی چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی ہیں کہ آپ شکر اس کا ادا نہیں کر سکتے۔ تو بھی جتنی بھی خدا نے نعمتیں دی ہیں، آپ کا حق ہے اس سے کہیں زیادہ آپ اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ شکر گزاری کرنا اور راست بازوں کو زیبا ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند کے آئین کو، قوانین کو اور ان کی باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں۔ تب یرمیہ نے کہا، تب میں نے جواب میں کہا، اے خداوند آمین۔ یرمیہ اس بات کو جان گیا تھا، یرمیہ اس بات کو مان گیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ آمین۔ پھر خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں ان سب باتوں کی منادی کر اور کہے کہ اس عہد کی باتیں سنو، اس عہد کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو، کیونکہ میں تمہارے باپ دادا کو جس دن سے ملک مصر سے نکال لایا آج تک تاکید کرتا رہا اور بر وقت جتاتا اور کہتا رہا کہ میری سنو، پر انہوں نے کان نہ لگایا اور شنوا نہ ہوئے، بلکہ ہر ایک نے اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کی، ہر شخص نے اپنی مرضی، اپنی منمانی کی۔ اس لیے میں نے اس عہد کی سب باتیں جن پر عمل کرنے کا ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے نہ کیا، ان پر پوری کی۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا، یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں میں سازش پائی جاتی ہے۔ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ خدا کہتا ہے، تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں میں سازش پائی جاتی ہے۔ آج بھی یہودی جو ہیں، آج بھی بنی اسرائیلی قوم کے اندر یہودی جو ہیں، وہ یسوع مسیح کو نہیں مانتے، یسوع مسیح کو نہیں سمجھتے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، نہ وہ مانتے ہیں کہ وہ بھی اس دنیا میں آیا ہے، بلکہ وہ تو انتظار میں ہیں۔ لیکن ہم بنی اسرائیلی قوم کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور خدا جلد ممکن کرے گا کہ وہ حصہ نرم کیا جائے گا، اور پھر یہودا کے لوگ اور یروشلم کے باشندے، خدا یسوع مسیح کے لوگ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی بد کرداری کی طرف، جنہوں نے میری باتیں سننے سے انکار کیا، پھر گئے اور غیر معبودوں کی پیرو ہو کر اور ان کی عبادت کی، یعنی وہ غیر معبودوں کے پیروکار ہو گئے، خداوند کی باتوں کو چھوڑ کے ان دیوتاؤں کو ماننا شروع کر دیا جن سے خداوند کو کراہت ہے، نفرت ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اس عہد کو جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا توڑ دیا۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ دیکھ، ان پر ایسی بلائیں لاؤں گا جن سے وہ بھاگ نہ سکیں گے، اور وہ مجھے پکاریں گے پر میں ان کی نہ سنوں گا۔ یہ خدا کا کلام بتاتا ہے۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اس عہد کو جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا توڑ ڈالا۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج بھی ایسا ہے۔ آج بھی بہت ساری دنیا میں لوگ ہیں، مختلف قوموں، قبیلوں، امتوں میں ہیں، جو وہ اپنے آپ کو یہودا کے گھرانے سے کہتے ہیں،
کچھ بنی اسرائیلی قوم سے کہتے ہیں، کچھ مسیحا کے گھرانے سے کہتے ہیں، یشرم سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، لیکن خداوند کے ان آئین کو، قوانین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس عہد کی باتوں کو نہیں سنتے۔ لیکن خدا نے اپنے باتوں کو ہمیشہ جو ہے بالکل صاف اور کلیئر بتایا اور سکھایا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں کا رائٹر کہتا ہے 8 باب اس کی 8ویں آیت میں، خدا فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے، جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اب یہ جو بات ہے نا خدا نے کی ہے، یہ خدا نے کوئی معمولی بات نہیں کی ہے۔ خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ خدا نے اگر عہد کیا ہے تو خدا نے اس عہد کو قائم بھی رکھا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کرتا ہے۔ اور خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ اس کے بعد جو میں عہد باندھوں گا میں اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا، وہ یہ ہوگا کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا، ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اگر آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اگر آج ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ مسیح یسوع میرا سیویئر ہے، میرا نجات دینے والا ہے، تو پھر ہمیں خداوند نے جو کہا کہ میں قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا، تو آج ہمیں ان عہد کی باتوں کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے اور ان کو ماننے کی ضرورت ہے۔ تب ہم یسوع مسیح کی امت بن سکتے ہیں، اس کی قوم بن سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے وہ قوانین جو ہیں اب ہمارے دلوں پر ڈائریکٹلی لکھ دیے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان تختیوں پر لکھے تھے، لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف خدا نے اپنے 10 احکام، اپنے آئین، قوانین دیے تھے، لیکن اب خدا جو ہے اپنے اس عہد کو بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ باندھ رہا ہے، یہودا کے گھرانے سے باندھ رہا ہے، تاکہ جو سازش ہوئی ہے وہ سازش ختم ہو جائے، ایک ہی گلہ ہو جائے، ایک ہی چرواہا ہو جائے، اور خدا کی یہی مرضی ہے۔ لیکن یرمیہ اس کے بارے میں ایک اور بات بھی کہتا ہے۔ یرمیہ اس کے بارے میں کہتا ہے، یرمیہ 10 باب کی 23ویں آیت میں کہتا ہے کہ اے خداوند میں جانتا ہوں، اے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اس بات کو پہلے سے ہی جانتا تھا، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ کیا یہ کلام کی باتیں آج پوری نہیں ہو رہی؟ یقیناً ہو رہی ہیں۔ یرمیہ کہتا ہے کہ خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور شریعت کے اندر ہم یہی دیکھتے ہیں، خدا نے کہا تھا کہ تو نہ دہنے مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار کرنا، اور یہی بنیادی تعلیم ہے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے وہی کام کیا جو عہد شکنی کی، خدا کے آئین کو، قوانین کو توڑ دیا۔ اور امثال کی کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے 14ویں باب کی 12ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو بڑی سیدھی معلوم ہوتی ہے، بڑی ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ روشنی سے نکل کر اندھیرے میں جا رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اب چوائس جو ہے وہ انسان کے پاس ہے۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے اور دیکھتے ہیں، ابار کی کتاب کے اندر خدا نے اپنے لوگوں کو کیا آئین، اپنے قوانین دیے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں ابار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو اور ہم سب کو کیا میسج دیا ہے۔ لکھا پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب خدا بزرگ موسیٰ سے کہتا ہے تو خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ لکھا ہے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے اور تم میرے سبتوں کو ماننا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور لکھا ہے 9ویں آیت میں، اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے کو پورا نہ کاٹنا اور نہ
کاٹی گری ہوئی پڑی بالیوں کو چن لینا۔ خدا نے کہا کہ جب تم زمین پر کوئی چیز بو، فصل لگاؤ، تو اس میں سے کچھ چیزیں ان غریبوں محتاجوں کے لیے رکھ چھوڑنا۔ کیا آج ایسا ہوتا ہے؟ ہم خدا کے آئین کو، قوانین کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور 11ویں آیت میں خدا نے ایک سٹرک بات کی، اس نے کہا کہ تم چوری نہ کرنا، نہ دغا دینا، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، تو میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے گا، میں خداوند ہوں۔ خدا نے یہ جو باتیں کی ہیں کیا معمولی باتیں ہیں؟ کیا خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں پاک بنے جیسے خدا پاک ہے؟ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام سے خدا کی ان باتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے آئین، اس کے قوانین کو مانیں۔ اور خدا نے یہاں صاف کہہ دیا، خدا نے کہا کہ تم میری شریعتوں کو ماننا، میری شریعتوں کو ماننا، اور تم اپنے چوپاؤں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں 2 قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اب یہاں خدا نے صاف اور کلیئر انسٹرکشن دی۔ خدا نے کہا کہ تم جو اپنے کھیت میں ہو 2 قسم کے بیج نہ بونا۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا جو ہم فصل بیج رہے ہیں، لگا رہے ہیں، کیا اس میں ہم دوگلی زبان تو استعمال نہیں کر لے، دروغو پائی تو نہیں کر رہے؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بیج ہم لگا رہے ہیں کیا اس بیج کے اندر کڑوے دانے تو نہیں بوئے جا رہے؟ اس لیے خدا نے پہلے سے کہا تھا کہ جب اپنے کھیت میں تم نے کوئی چیز بونی ہے نا، تو 2 قسم کے بیج نہیں بونے، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ یہ خدا کے کلام کی انسٹرکشن ہے۔ اور اگر آج خدا کے کلام کی باتیں اگر آپ کو جھنجھوڑ رہی ہیں، اگر خدا کا کلام آپ سے کچھ بیان کر رہا ہے، تو آپ براہ کرم ان خدا کے کلام کی باتوں کو ضرور پڑھیے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کیجئے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ باتیں بتاتا اور ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام سے خدا کی باتوں کو سیکھتے ہیں تو خدا ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آج مجبوری یہ ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم بڑے بڑے لیڈر بن چکے ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو بہت اونچا کر لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بہت بولنے سے شاید ہماری سنی جائے گی، یا ہم بہت کچھ کہیں گے تو شاید لوگ جو ہے خوف زدہ ہو جائیں گے، لوگ ڈر جائیں گے۔ لیکن خدا آپ کی آواز کو نہیں دیکھتا، خدا آپ کے خیالوں کو نہیں دیکھتا، خدا آپ کے باطن کو دیکھتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کسی سے کہا، کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھا۔ خدا آج یہ دیکھتا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام سے دیکھنے اور سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ ابار کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کلام مقدس میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے اور ان کی پیروی میں زنا کرے، میں ان کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ خداوند یہوہ پاک خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کسی قسم کے جنات کے یاروں کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ نہ ان کی پیروی کرنا ہے، نہ ان جیسے کام کرنے ہیں، نہیں تو میں کیا کروں گا، قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ عزیزو، خدا ہمیں صاف اور کلیئر یہ باتیں بتا رہا ہے۔ خدا صاف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اور یہی خدا نے یرمیہ سے کلام کیا، یہی خدا نے یرمیہ کو بتایا، اور خدا آج ہمیں بھی یہ کلام کی ہمیں باتیں خدا سکھاتا ہے۔ خدا آج ہماری بھی کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ خدا آج ہمیں بھی اس بات کی طرف ہماری توجہ لے کر جاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنی روشیں درست کرنی ہیں۔ آئیں خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں یرمیہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہہ کہ اے یہودا کے سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ وہ چلا چلا کر خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہے، چلا چلا کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ خدا کے عہد کی باتوں کو سنیں، خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں۔ اور وہ کہتا ہے، رب الفوج اسرائیلیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو،
تو मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहो कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, क्योंकि तुम अपनी रवशें और अपने इमाल सरासर दुरुस्त करो। और अगर हर आदमी और उसके हमसाए में पूरा इंसाफ करो, अगर परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म ना कर, और इस मकान में बेगुनाह का खून ना बहा, और गैर मबूदों की पैरवी जिसमें तुम्हारा नुकसान है ना करो। खुदा ने यिर्मयाह को पहले से आगाह किया, पहले से बताया। क्या ये जो बातें कलाम के अंदर लिखी हैं, क्या ऐसा नहीं होता? क्या आज हमारे अमाल, हमारे किरदार है जो है वो इस तरह के हैं? क्या हमारी रवशें ऐसी हैं कि हमारा किरदार ऐसा है कि आज हम परदेसियों के साथ कैसा सलूक करते हैं, हम यतीमों के साथ उसका हक उसको तक पहुंचाते हैं, हम बेवाओं के साथ उस तरह का सलूक कर रहे हैं? क्या हम बेगुनाह का खून बहा रहे हैं? क्या हम गैर मबूदों की पैरवी कर रहे हैं? ये हमें आज समझने और सीखने की ज़रूरत है। आए मेरे साथ एक और हवाला निकाले, बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया ने क्या किरदार किया। यिर्मयाह ने तो हमारी आंखें खोली हैं, यिर्मयाह ने तो हमें एक राह बताई है कि हमें किस तरीके से खुदावंद की तरफ जाना है। लेकिन हम रसूलों के अमाल के अंदर देखते हैं खुदा के कलाम की बातें कि खुदा हमसे क्या बयान करता है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं, अमाल की किताब उसके दूसरे बाब के अंदर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के लोग होते हैं, जो यीशु मसीह से प्यार करने वाले होते हैं, यीशु मसीह की भेड़ें होती हैं, जब वो खुदा के कलाम को सुनती हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने ये सुना, खुदा के कलाम को सुना, तो उनके दिलों पर चोट लगी। और पतरस और बाकी रसूलों ने कहा कि भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। ये वो अमल है, ये वो किरदार है जो यिर्मयाह ने हमें कहा कि हमें अपने आप को क्या करना है? दुरुस्त करना है, अपनी रवशें दुरुस्त करनी है, अपने इमाल को दुरुस्त करना है। और इब्तदाई कलीसिया के अंदर क्या होता था? उनके अंदर एक यगानगत थी, उनके अंदर यूनिटी थी। और कलाम में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया। उन्होंने क्या किया? इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। खुदा एक कवनेंट बांध रहा है, खुदा एक वादा कर रहा है कि जो अहद मैं बांधता हूँ मैं उसको कायम रखता हूँ, और खुदा ऐसा ही करता है। और हम देखते हैं कि खुदा ने यहाँ अपने लोगों के साथ किस तरीके से कलाम किया, और हम देखते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी गवाही हमें मिलती है। और खुदा इसी तरह गवाहियाँ अपने लोगों के साथ शेयर करता है, जिस तरह के खुदा ने आज आपके साथ गवाहियों को शेयर किया। मैंने कलाम सुनाया और आप तक पहुंचा। खुदा इस तरह खुदाम के ज़रिए, अपने लीडर के ज़रिए खुदा इन गवाहियों को कायम करता है, और खुदा अपने लोगों को तालीम देता है, और खुदा अपने लोगों के साथ साथ चलता है। अगर आज खुदा ये चाहता है कि आप खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलें, तो फिर हमारा किरदार जो है हमें इब्तदाई कलीसिया की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है। बुक ऑफ एक्ट्स की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है कि बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर खुदा ने जो कलाम किया, उन लोगों के अंदर क्या था? उन लोगों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो पाई जाती थीं कि आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे घरानों के अंदर और कलीसियाओं के अंदर क्या पाई जाती हैं। रसूलों के माल उसका दूसरा बाब और उसकी 39 वर्ष में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बल्कि इससे बेहतर कि मैं पढ़ूँ 43 आयत में लिखा है कि हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए ज़ाहिर होते थे। उस वक़्त खुदा बड़े अजीब तरीके से रसूलों से कलाम करता था, और बड़े बड़े अजीब और बड़े बड़े ऐसे काम होते थे जो कभी इंसान ने देखे नहीं थे। और लिखा है कि जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह जमा रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना मालो सबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के माफ़क सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते, और सब लोगों को अजीज़ थे, और जो नजात पा जाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। यूनिटी नज़र आ रही है, मोहब्बत नज़र आ रही है,
پیار نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے، اور وہ اپنی چیزیں بیچ بیچ کر ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ کیا آج ہم یتیموں کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا ہم بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا کچلے ہوئوں کو ہم آزاد کر رہے ہیں؟ جو گناہ آلودہ لوگ ہیں کیا ان تک کلام لے کر جا رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے عہد کی باتیں لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں تاکہ لوگ ریپینٹ ہو جائیں؟ خدا ان باتوں کو واضح کرنا چاہتا ہے جو انسان کی زندگی کے اندر آج اپلائی نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر آج دوبارہ روشن ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ باتیں ان کو یاد آ جائیں، جس طرح خروج کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے آئین، اپنے قوانین دیے، خدا نے 10 احکام دیے، بنی اسرائیلی قوم کو دیے، عالمگیر کلیسیا کو دیے، آج کلیسیا پاکستان کو دیے۔ خدا نے اپنے عہد کی، اپنے کلام کی باتیں دی تاکہ ہر ایک بشر جو ہے وہ خدا کے کلام کی باتوں کو سنے، سیکھے اور عمل کرے اور جیتا رہے۔ اور یہی خدا کے کلام کے اندر ہم نے دیکھا، یہی خدا کے کلام کے اندر ہم نے پڑھا ہے، اور یہی خدا نے ہم سے کلام کیا ہے۔ ہم خدا کے کلام کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج ہمارے لیے بہت خوبصورت موقع ہے۔ خدا ہمارے لیے آج خوبصورت پیغام دیتا ہے کہ ہم خدا کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر بیان کریں، لوگوں کو بتائیں، خدا کے آئین قوانین کے بارے میں بتائیں، اور خدا کی ان باتوں کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زبور 119 لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں، ان سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے، کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے ہماری روشیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب حکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بالکل ترک نہ کر، کیونکہ جب میں تیری صداقت کے حکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ ہے خدا کا کلام، یہ ہے خدا کے کلام کی قوانین کی باتیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے اور میں تیرے عجائب پر دھیان کروں گا۔ زبور نویس نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہماری روشیں، ہماری سوچ، ہمارے خیالات خداوند کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ خدا اپنے ان عہد کی باتوں کو ہمیں سکھانا اور بتانا چاہتا ہے، تاکہ ہم انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے دل، جان، روح کے اندر اپنائیں گے، اور اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کریں گے، تو تب ہم خداوند کی وفاداری میں آئیں گے، تابعداری میں آئیں گے، اور پھر جو میں نے آپ کو بتایا رسولوں کے مال کے اندر، کہ پھر وہی ہوگا جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم یک دل ہوں، یک زبان ہوں، یونٹی میں آئیں، اپنی بری روشیں چھوڑ دیں، اپنے برے خیالات چھوڑ دیں، کیونکہ پہلا تواریخ میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب، اس کے دیدار کے طالب ہوں، آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، خداوند کے حضور اپنے آپ کو خالی کریں، اور خداوند کے عہد کی باتیں، خداوند کے قوانین کو سیکھیں اور سمجھیں اور برکت پائیں۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، اور سارا جلال خداوند تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ اے مالک خداوند، ہم تیرے کلام کو ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، اے مالک خداوند تو ہمیں برکت دے، ہمیں بحال کر، تاکہ ہم تیرے قوانین کی، تیرے آئین کی باتوں کو سیکھیں، سمجھیں اور برکت پائیں۔ اے مالک خداوند، تو نے یہ آئین اور قوانین اب ہمارے دلوں پر لکھ دیے ہیں، تاکہ مالک خداوند اب ہم دل، جان، روح سے خداوند تیری پیروی کریں، تیرے آئین، تیرے قوانین کے مطابق چل کر خداوند اپنی بری روشوں سے پھرے، اور خداوند تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان، بھروسہ اور توکل رکھ سکیں۔ اے مالک خداوند، ہم نے زندگی میں رہتے ہوئے جب بھی کبھی گناہ کیا، غلطی کی، تو مالک خداوند تو نے ہمیں معاف کیا۔ آج بھی اگر ہماری زندگی کے اندر اگر نافرمانی ہے، اگر آئین اور قوانین کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یسوع کے نام میں ہمیں معاف کر اور ہمیں اٹھا کھڑا کر، تاکہ خداوند ہم تیری مہربانی اور تیرے فضل کے وسیلے سے بچائے جائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ اے مالک خداوند، تو ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے
اور خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی زندگیوں کے ساتھ اور خاندانوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔